स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी अदालत से सदर के वसी तिजारती इख्तियारात को बरकरार रखने की अपील करते हुए खबरदार किया है कि अगर अदालत ने इन इख्तियारात को महदूद किया तो अमरीका को न सिर्फ सुबकी का सामना करना पड़ सकता है बल्कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा लड़ाई छिड़ सकती है। ये पहली बार है कि ट्रंप के इस दावे को कानूनी दस्तावेज में शामिल किया गया है कि उन्होंने जंग रोकने के लिए तिजारती रियायत को बतौर तरगीब इस्तेमाल किया। इससे कबल इस नौइयत के बयानात सिर्फ सोशल मीडिया या अवामी तकारीर में देखे गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप इंतजामिया का खदशा क्या दुरुस्त साबित हो सकता है। जब मैदान जंग में भारत की चालें खाक में मिलने लगीं तो 10 मई को जंग बंदी से एक वक्ती ठहराव आया, मगर ये खामोशी महज असलहे की गूंज से आ रही थी। सियासी महाज पर एक नई जंग का आगाज हो गया है। भारत की दाखिली सियासत में हलचल शुरू हुई। मोदी अपनी हुकूमत की साख बचाने में मसरूफ हो गए। भारत ने जंगबंदी को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिश की है, मगर जमीनी हकीकत ये थी कि मोदी सरकार को अमरीकी दबाव के बायस पसपाई इख्तियार करना पड़ी। पाकिस्तान की जानिब से गैर मुतज़लज़ल और मुअस्सर सिफारती पैगाम की वजह से भारत को सिफारती मैदान में भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मोदी के बयानात जंग के आगाज में शोला बयानी की इंतहा को छू रहे थे, अब मजाक का निशाना बन रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस इस जंगबंदी पर मोदी से मुश्किल सवालात पूछ रही हैं। राहुल गांधी के सवालात को अगर मोदी वाकई जंग जीत रहे हैं या जीत रहे थे तो फिर अमरीकी मुदाखलत क्यों कबूल की गई, उन्हें झुकने की जरूरत क्यों पेश आई, से मोदी के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है। इसी दौरान मोदी हुकूमत ने एक और महाज खोला, सिफारतकारी। कई ममालिक में पार्लिमानी वफूद रवाना किए गए, ताहम इन सिफारती कोशिशों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अमेरिका भेजे गए वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने अवामी इज्तिमात से खिताब तो किया, मगर उनके मुखातिबीन अमरीकी हुक्काम नहीं बल्कि भारतीय निजात हैं। अरब ममालिक में भी भारत ने सिफारती दबाव डालने की नाकाम कोशिश की है। मोदी ने जिन अरकान को इन ममालिक में नुमाइंदा बनाकर भेजा है वो वही अफराद थे जो अपने मुल्क में खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे में अफराद का अरब दुनिया में खैर मकदम मुमकिन ही नहीं। उनके बयानात, उनका माजी और उनकी सियासी शनाख्त ने भारतीय मौक़िफ़ को मजीद कमज़ोर कर दिया है। यूँ सिफारतकारी भी मोदी हुकूमत के लिए बाइस शर्मिंदगी बन गई। ज़मीनी हकीकत यह है कि भारत के पास जंगी मैदान में दोबारा मुदाखलत की सकत है, न सिफारती महाज पर हिमायत और न ही अंदरून मुल्क सियासी फ़ज़ा इस काबिल है कि मोदी को खुली छूट दी जाए। उनके खिलाफ अवामी गुस्सा, अपोजिशन की यलगार और RSS की अंदरूनी नापसंदीदगी, तीनों अनासिर उन्हें मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं। इस वक्त जब भारत बदहवास है, पाकिस्तान ने अपनी सिफारती मुहिम का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान ने सिफारती एतबार से जिस तदब्बुर का मुजाहिरा किया, यही तदब्बुर आलमी बरादरी की नज़र में पाकिस्तान का बेहतर तासुर कायम कर रहा है। इस सब के बावजूद ये सवाल शिद्दत इख्तियार क्यों कर रहा है, क्या मोदी एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत करेगा? यही सवाल आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे कि क्यों इस तरह के सवाल की बार बार गूंज बन रही है, भारत से भी आ रही है, और अगर हम बैनुल अक़वामी फोरम्स की बात करें तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और हमाद गज़नवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मोदी की बौखलाहट भरी ज़बान, ऑपोजिशन की मुखालिफत, पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियत और चीनी टेक्नोलॉजी की धाक, भारतीय फ़ौज का इनपुट और सिफारती नाकामी, इस सब के बावजूद क्या जंग के खदशात दुरुस्त हो सकते हैं? शहजाद साहब, कुछ फैक्टर्स मैंने ऊपर रख दिए। जंग की बात फिर भी हो रही है, भारत से भी आवाज़ आ रही है, कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कोई भी फाल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा भारत को ला खड़ा करेगा और वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। आपकी राय क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुद कह रहे हैं कि ठहराव है, पॉज है, इस वक्त जंग बंद नहीं हुई। जंग बंदी हुई है, जंग बंद नहीं हुई। सबसे बढ़ के दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई। अगर दुश्मनी की डेफिनेशन की जाए और दुश्मनी को ख़त्म करना हो तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किन किन चीज़ों को बीच में ख़त्म होना पड़ेगा। सबसे पहले तो बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद कश्मीर का मुद्दा है, फिर पानी है, वगैरह वगैरह। तो सब चीज़ें हम सब जानते हैं। तो ना दुश्मनी ख़त्म हुई और ख़ुद वो कह रहा है कि अभी तक हमारी जंग बंदी हुई है। तो ये चीज़ शो ये करती है कि अच्छा, अगर जंग बंदी है तो फिर इसका मतलब किसी भी वक्त किसी और दोबारा छेड़ी जा सकती है। लेकिन इसको देखने के लिए तीन चीज़ों को देख लेते हैं कि स्ट्रेटिजिकली, यानी स्ट्रैटेजी के अंदर हिसाब से जो लंबी ग्रैंड स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं, भारत ने क्या खोया और क्या पाया, यानी उसकी साख सख्त तरीके से मुतासर हुई। नंबर 2, मिलिटरीली उसने मार खाई। उसने देखा कि यानी जो जिस किस्म का वो हम पे धाक बिठाना चाह रहा था, उसके स्टॉक और स्टेक्स दोनों में बहुत कमी हुई। वो बहुत पीछे रह गया। उसने अपने आप को एक मुश्किल और कमज़ोर पोजीशन में कर दिया विज़ावी पाकिस्तान।
تو ایک خطے کے اندر جو اتنی جگہ اپنی ایمیننٹ بنانا چاہ رہا تھا, سب سے بڑا بننا چاہ رہا تھا, اس کو کیا ہوا کہ وہ بالکل ہمارے برابر آج دیکھا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ایک پائے کی ایک برابر کی چیزیں ہیں. تو یہ ہو گیا ان کا ملیٹریلی. میں نے آلریڈی ذکر کر دیا آپ کو, آپ نے دیکھا کہ جس قسم کی مار کھائی, جس قسم کی مات کھائی, اس کے اندر اب سوالات وہاں پہ ہیں, اور وہ اپنی گورنمنٹ سے پوچھے جا رہے ہیں کہ بھئی بتائیے کہ آپ نے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا, یا جو پاکستان کہہ رہا ہے یا دنیا کہہ رہی ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے. یہ سوالات آج اس سے پوچھے جا رہے ہیں. پولیٹیکلی بغیر کسی تبدیلی حالات کے جب تک کچھ چیزیں اور چینج نہیں ہوتی, اور میں اس کے بارے میں بریفلی بات کروں گا, جب تک وہ نہیں ہوتی اس وقت تک مودی ایک اور مارکا مار کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, اور مار کھائے گا اسٹریٹجک ملیٹریلی تو کیا ہوگا, ختم ہو کے رہ جائے گا, دھاک اور بیٹھ جائے گی, ہندوستان اور کمزور نظر آئے گا ریلیٹیو سینس میں. نہ معیشت کمزور ہوگی نہ ویسے, لیکن ریلیٹیو سینس میں دنیا کی پرسیپشن میں ایک برابر کا یا ہم سے بھی شاید نیچے کا ملک دیکھا جائے گا. تو بہت بڑی اس کے لیے یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک لاس ہوگا اگر اس قسم کی سچویشن آتی ہے. اور پھر اس کی اپنی پوزیشن پولیٹیکلی کتنے برے طریقے سے متاثر ہوگی کہ ایک کوشش کی, اس میں مار کھائی, ایک اور کرے گا تو اس کے بعد. تو اتنے ساری سو مچ ایٹ اسٹیک. میرا نہیں خیال کہ بغیر کسی تیاری کے, بغیر اپنی چیزوں کو ٹھیک کیے ہوئے, ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے. کمزوریاں دونوں طرف ہوتی ہیں, کمیاں دونوں اطراف میں ہوتی ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ اس دن کس نے اپنی جو اویلیبل ریسورسز تھیں اس کو بہتر طور پہ استعمال کیا. سر قطع کلامی کے بعد ایک بات پوچھنا چاہوں گی. آپ نے ملیٹریلی بار بار بات کی ہے, بھارتی فوج نے ان پٹ تو دیا ہوگا جب آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوا ان کا, تو اس جو بھی ان پٹ ہوگا آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اسٹریٹجیکلی یا ملیٹریلی ان کا کتنا نقصان ہوا ہے, اور وہاں سے اٹھنے کے لیے آپ جب تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی وقت لمٹ تو ہے کہ ان کو وہ درکار ہوگا کہ وہ پھر سے ایک بڑا اگر کوئی جنگ کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ وقت وہ سپین کیا ہے کہ اتنی جلدی تیاری ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انڈین ایئر فورس کا چیف اس جنگ سے پہلے بارہا یہ کہہ چکا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں لڑ سکوں. اس نے خود سے کہا, اس کے باوجود وہ جنگ میں چلے گئے. تو کبھی جب بھی کوئی ملک اپنے وزیر اعظم یا کوئی گورنمنٹ اپنے ملٹری سے پوچھتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں لڑ نہیں سکتا. وہ ٹائم مانگ سکتا ہے, لیکن ٹائم لے کے ہی کریں گے کیا, انہوں نے کیا ایڈ آن کرنا ہے, کیا حاصل کیا کرنا ہے. اس وقت تو فرانس کے ساتھ لڑائی جاری ہے, انہوں نے 36 جہاز اور غالباً آرڈر کیے ہیں. ان کو وہ کب تک آئیں گے, اس میں بھی 3-4 سال لگ جاتے ہیں. جو پہلے ہیں انہیں کو سنبھال لیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی اتنی سگنیفیکنٹ ایڈیشن ہوتی نظر نہیں آتی اپنی کیپیبلٹی کے اندر. جو ہے اسی سے لڑنا پڑے گا. اگر میں اگلے سال 6 مہینے کی 8 مہینے کی سال کی بات کروں, 6-8 مہینے سال جب آپ دیکھتے ہیں, پاکستان کے اندر کافی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اس پیریڈ کے اندر. جب پاکستان کی کیپیبلٹی کے اندر وہ چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں, پاکستان اور مضبوط ہو کے اس کا مقابلہ کرے گا, اس کو اور نقصان ہوگا. تو میرا یوں خیال ہے کہ اس کے پاس اور رستے موجود ہیں. دہشت گردی ہے, پانی کا مسئلہ ہے, پیٹف ہے, یہ جو ہوتا ہے نا جو ڈپلومیٹک اور دہشت گردی والی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے, ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. پانی کے معاملے پہ کر سکتا ہے. دشمن ہے, اس نے کوئی بھی رنگ لینا ہے, کوئی رستہ اپنانا ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے. وہ آپ کی ڈسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے, پین اینڈ پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے. تو تینوں کی شکلوں کے اندر سے وہ کچھ بھی چوز کر سکتا ہے اور اس کے لیے مختلف رستے اپنا سکتا ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب, بھارتی طیاروں کا گرنا, یہاں سے بھی جس طریقے سے حملے کیے گئے, پٹھان کوٹ, آدم پور سمیت ایئر بیسز کا نقصان, اور جو بھی ان کا نقصان ہوا, جو بھی شہزاد صاحب بھی بات کریں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کی, فوج نے بھی ان کی ان پٹ دیا ہوگا. امریکی دباؤ پر وہ سیز فائر کر رہے ہیں, سفارتی سطح پر بھی کوئی فائدہ نہیں اس طرح سے ہوا, ناکام رہی سفارتکاری. پھر یہ اس طرح کی باتیں, گفتگو, جنگ چھڑنے کے خدشات, یہ کیوں ہو رہے ہیں, کیوں تاریخیں, کیوں یہ بات چیت جاری ہے؟ نسل پرستی ایک ایسی تیسری آنکھ ہے جو کھل جائے تو باقی دونوں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. بی جے پی کی حکومت نے ایک دفعہ مس جج کیا, وہ دوبارہ بھی مس جج کر سکتے ہیں. وہ پارٹی ہے جو صرف ہندو قوم پرست نہیں ہے, یہ ہندو نسل پرست ہے. اس وقت بالکل ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے, اور اندازہ ہے پورے پاکستان کو, کہ جنگ اگلی گلی کے نکڑ پہ کھڑی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہی نہیں ہوئی. جنگ ختم کرنے کے لیے جو سیز فائر کیا جاتا ہے, سیز فائر ہوا ہی نہیں ہے, صرف پاز ہوا ہے. اور پاز کے بٹن کا تو ہم کو پتہ ہے, پاز کا بٹن تو دبائے اس لیے جاتا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس کو دوبارہ آن کیا جائے. تو بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پاز پر ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ ایک نیو نارمل یا ایک نیو ایب نارمل ہے. بھارت جنگ کے تھریش ہولڈ کو اتنا نیچے لے کر آیا ہے کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ, ایک چنگاری, کوئی فالس فلیگ آپریشن,
कोई ऐसा छोटा सा गिरोह किसी भी तरफ का, किसी भी मजहब का, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग चाहता है, वो कोई वाकया कर देता है, तो बीजेपी ने अपने आप को जहां बॉक्स कर लिया है, भारत ने जहां बॉक्स कर लिया है, तो उसके बाद स्टेप अगला क्या होगा? और जब हॉस्टिलिटीज शुरू होंगी तो पहले की तरह वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग से नहीं होंगी, वो शुरू ही ड्रोन्स और मिसाइलों से होंगी। ये है न्यू एबनॉर्मल, और यह है भारत का नया डॉक्ट्रिन। सबक पहले भी मिला था, सबक अब भी मिलेगा। और दूसरी बात, जो पॉलिटिकल कैपिटल है भारत के वजीर आज़म मोदी साहब का, वो पाकिस्तान दुश्मनी से जुड़ा है। तो भारत की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ, अज़ली दुश्मनी जो वो समझते हैं, उसके साथ जुड़ा है। वो मुसलमान दुश्मनी के साथ जुड़ा है। उनको बार बार कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, सच्ची या झूठी, जिसकी कहानी बनाकर वो भारत को बता सके कि देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ठीक। 2016 में एक कहानी घड़ी गई, 2019 में एक कहानी घड़ी गई बालाकोट से मुतालिक, झूठी कहानी। अब भी कहानियां घड़ी जा रही हैं, लेकिन मसला ये है कि अब उनकी कहानी पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। भारत एतबार नहीं कर रहा, और ये वो मेन रीजन है कि वो कहानियां जो बिकती थी, अब कहानियां बिक नहीं रही। तो अब उनको कोई नई कहानी चाहिए, और नई कहानी अब वो पहले जैसी छोटी कहानी तो नहीं होगी, या उनके पास तो पास का बटन जरूरी नहीं कि दोबारा हो। ठीक। तो पाकिस्तान इस वक्त उनको कह रहा है कि आ जाओ, अगर तुम्हें आराम आ गया है तो बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है टेररिज्म पे भी बात कर लेते, पानी पर भी कर लेते हैं, टेररिज्म पे भी कर लेते हैं, ट्रेड पे भी कर लेते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि भारत यहां से इस वक्त आगे बढ़ेगा। बहुत टाइम तक हम जंग के दहाने पर ही वक्त गुजारेंगे, और हमें मुसलसल तैयार रहना दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, जितनी भी कहानियां घड़ ली जाएं, इस बार तो इतना झूठ था कि वो उनका मकसद ही खत्म हो गया, क्योंकि गैर जानिबदार बल्कि भारत के भी सहाफ़ियों, सियासतदानों, तज्ज़ियाकार वो सवाल कर रहे हैं कि किस तरह दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया है। अमेरिका, चीन, तुर्की, अज़रबैजान, भारत के पास इजराइल और अफगानिस्तान जैसी मुतनाज़ रियासतों की हिमायत रही। इन मारूजी हालात में भारत को जो नाकामी समेटनी पड़ी, जो ऊपर शहजाद साहब ने बात की मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर, अभी भी भारत की ख्वाहिश ऐसा ही कुछ अचीव करना है जो अभी अचीव करने की कोशिश की गई? देखिए, जाहिर बात है कि पिछली जो उनकी हिकमत अमली थी वो तो पिट गई। उनका ये ख्याल था कि पहलगाम के जो वाक़या है उससे तवज्जो हटाने के लिए अंदरूनी जो सवालात उठ रहे थे डोमेस्टिक सतह के ऊपर, उसका सारा मलबा जो है पाकिस्तान पर डाला जाए, उसको मूरद इल्ज़ाम ठहराकर, मिसाइल फेंक कर, और वो दावे करके जी हमने दहशत गर्दी के ठिकानों को निशाना बना के ख़त्म कर दिया है। अब वो उसमें जो पाकिस्तान का रिस्पांस आया, और पाकिस्तान को जितनी कामयाबियां हासिल हुई, टैक्टिकल भी और किसी हद तक स्ट्रेटेजिक भी, उसके बाद से अब हिंदुस्तान को कुछ और करना पड़ेगा। ये बात दुरुस्त है जो भी कही गई है कि ये पॉज है, खुद वो उनकी ऑफिशियल पोजीशन है, और यकीनन ये एक जिसे कहना चाहिए पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक बात है, क्योंकि अब दोबारा कभी भी किसी भी इल्ज़ाम या किसी भी बहाने से हिंदुस्तान जो है वो जारियत पाकिस्तान के साथ कर सकता है। और अगर वो ये मिसाइल्स और ड्रोन्स ये वाली जंग ना भी हो, तो देखिए इंडस वाटर की ट्रीटी को सस्पेंड करना या अबेयंस में करना, वो खुद एक एक्ट ऑफ वॉर है। इसका जिक्र पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी यही जो है ऑफिशियल पोजीशन है कि अगर आप हमारा पानी बंद करने की कोशिश करेंगे, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक मायदे के तहत है, जो जिसको कि हिंदुस्तान एक तरफा ख़त्म नहीं कर सकता, तो फिर वो भी एक जंग होगी। तो इसलिए हर सतह के ऊपर हमें एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का सामना है। सबसे पहले तो ये कि अगर ये बाकायदा जंग नहीं होती और तो पानी का मसला होता, तो उसको भी टैकल करना है, या और तरीकों से जो हिंदुस्तान अब पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करे। अभी मैं पढ़ा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन जो है पाकिस्तान के लिए पैकेज मुख्तलिफ मंसूबों का अप्रूव करना था उसके बोर्ड ने। वहां भी जो उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने एक हफ्ते का
کہ اس میں تاخیر کر دی ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈائریکٹرز کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی جو ملک کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف کو انہوں نے خط لکھا، ایف اے ٹی ایف کے لیے وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. تو ہر سطح کے اوپر وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کیا، ظاہری بات ہے ایک تو یہ کہ ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ بالکل مستعد اور چاقو چوبند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میرے خیال سے چائنا کی طرف سے بھی جو پاکستان کو سپورٹ ہے وہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے، کیونکہ وہ اتنی آسانی سے اب حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے خود ان کے بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں دفاعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مقابلہ صرف پاکستان سے نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ آپ کا مقابلہ چین سے بھی ہے، کیونکہ چین بالکل پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے. درست ہو گیا. حماد غزنوی صاحب، بھارتی فوج کو ناکامی جو ملی وہ مکمل سفارتی ناکامی میں بھی بدل چکی ہے. کیا بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کے زوال کی طرف بھی اشارہ ہے؟ ایسی صورتحال میں بھی مودی صاحب مزید رسک یا پھر کوئی نہ کوئی اور ایسی انگیجمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو ہم دوست تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے حملے کا ہمیں خطرہ ہے، کیونکہ وہ بار بار ایسی گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے سیاسی مقاصد کیونکہ پاکستان کی نفرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس کو بھڑکاتے رہتے ہیں. اور اس وقت کیونکہ ان کی کہانی بک نہیں رہی ہے تو وہ اسے بیچنے کے لیے ایک نئی داستان کی تلاش میں ہیں. یعنی ان کو کچھ موقع مل جائے ایسا جیسے پھر وہ بڑھا چڑھا کے، بھارتی حکومت کو سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں کہ بیچنا ہے کسی بھی طرح کچھ بھی لگا کے. ہاں، لگ بھگ ایسی صورتحال ہے. اچھا، اب جو لوگ بات کر رہے ہیں، جو ایکسپرٹس ان کے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، جیسے شہزاد صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ کتنا وقت درکار ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو مزید تیاری کے لیے، یہ سطح سے بھی آگے جانے کے لیے 6 مہینے یا سال کا وقت درکار ہے. یعنی چین اور پاکستان کا جو تعاون ہے، جس کی طرف ہم بار بار اشارہ کرتے ہیں، اس کی صورت میں پاکستان اپنی ساری فضائیہ کو ایک سٹیپ اور آگے لے جا سکتا ہے. 6 مہینے سے سال تک درکار ہے، کیونکہ سپلائز کا کھیل ہے. جبکہ دوسری طرف ہندوستان کو 10 سال درکار ہیں تقریباً. یعنی کچھ 5 سے 10 سال لوگ کہہ رہے ہیں. 10 سال کی تیاری درکار ہے اگر آپ پاکستان سے کنونشنل وار، یہ جو ایئر سپرمیسی کی بات ہو رہی ہے، اس میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 سال درکار ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہندوستان کو پاکستان پر حملہ کرنے کی ترغیب ہوگی. لیکن کیونکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے. یہ جو پاز والی ہم بات بار بار کرتے ہیں، یہ بھی ان کی داخلی سیاست کا مسئلہ ہے، کیونکہ مودی صاحب چاہتے ہیں کہ جنگی جنون برقرار رہے. وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جنگ ختم ہو گئی تو لہٰذا اب آپ 9 to 5 اپنی نوکریاں شروع کر دیجئے. وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی چاہتے ہیں جس سے جنگی جنون کی وہ سطح رہے ملک میں، جس سے ان کے لوگ جو ہیں وہ ایک خاص حالت میں رہیں دماغی، اور پھر وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی الیکشنز وار آئیں گے اور جو بھی ان کی سیاست ہے اس ملک میں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خطے کا جو مستقبل ہے وہ ہندوستان کے اندر ہندوتوا کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. اگر ہندوتوا وہاں پر کامیاب ہوتا ہے تو یہ خطہ جو ہے اس کا بیلنس نہیں آ سکے گا یہاں پر، کیونکہ انہوں نے تو اسے جوڑ دیا ہے مسلمانوں کی نفرت سے، اور مسلمانوں کا مطلب ہے اس پیکج میں پاکستان بھی شامل ہو جاتا ہے. وہ ووٹ لینے کا ایک طریقہ بن گیا ان کا. اور لہٰذا یہاں پر جب تک ہندوتوا کی حکومت ہے یہ خطہ چین نہیں کر سکتا. ہاں، اگر وہ اس کو ذرا زک پہنچے جیسا کہ پہنچی ہے اور وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو جائے تو پھر یہ بات تو ہم بار بار کہتے ہیں. اور ہندوستان کے جو طبقات ہیں فکری سطح پر مضبوط، وہ تو اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان از ناٹ اے واک ان دا پارک. یہ پاکستان سے جنگ وغیرہ یہ کوئی خوش نیتی کی ضرورت نہیں، یہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہ کی جائے. پاکستان کے ساتھ تعلقات ایسے بنائے جائیں کہ خطہ جو ہے وہ ترقی کرے، جیسے کہ اب دنیا میں ہوتا ہے، خطے ترقی کرتے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہندوستان خود بھی ترقی کرنا چاہتا ہے اور شائننگ انڈیا اور یہ ساری ان کی باتیں آگے چلنی ہیں، تو پھر ان کو پاکستان سے تعلقات بہتر بنانا پڑیں گے. یہ طے ہے. درست. چلیں آگے بڑھیں گے، بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ قوانین موجود ہیں، واضح خطرات ہیں، ساتھ ہی ساتھ اعداد و شمار خوفناک ہیں، تو پھر چائلڈ میرجز کو لے کر اتنا شش و پنج کیوں؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پارلیمنٹ میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ منظور کیا گیا ہے، جس کے تحت 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کو جرم قرار دیا گیا ہے. قانون کے مطابق کم عمر شادی کرانے والے والدین، نکاح خواں یا سہولت کار کو قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی. یہ بل طویل عرصے سے سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکنوں اور بچوں خواتین کے تحفظ کے اداروں کا مطالبہ تھا، اور اسے بچوں کے حقوق کے تحفظ کی بڑی پیش رفت سمجھا گیا.
تاہم اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی پر پابندی شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی، جو بحث کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے کہ پاکستان جدید سماجی، قانونی اور صحت کے تقاضوں کو مذہبی اصولوں کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قریباً 29% لڑکیوں کی شادی 18 سال سے پہلے، جبکہ 4% کی 15 سال سے بھی پہلے ہو جاتی ہے۔ کم عمری کی شادی نہ صرف بچوں کی تعلیم متاثر کرتی ہے بلکہ بچیوں کے لیے زچگی میں پیچیدگیوں اور جان لیوا خطرات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہر سال 1,90,000 بچے ماں کے پیٹ میں ہی جاں بحق ہوتے ہیں۔ پاکستان میں میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، جہاں ہر 1,00,000 خواتین میں سے 186 خواتین زچگی کے دوران اپنی جان گنواتی ہیں۔ یہ تمام حقائق اور اعداد و شمار تشویشناک صورتحال کی واضح نشاندہی کر رہے ہیں۔ کم عمری کی شادی صرف سماجی مسئلہ نہیں بلکہ نئی نسل کی صحت، تعلیم اور بقا کے خلاف ایک منظم جرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا تعلیم، صحت اور بچوں کے تحفظ پر توجہ دے رہی ہے تو پاکستان میں قانون سازی کے باوجود کم عمری کی شادی پر تنازع کیوں جاری ہے؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ مذہبی تشریحات کو جدید تحقیق، سائنسی حقائق اور انسانی فلاح کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے؟ کم عمری کی شادی کے اثرات صرف اعداد و شمار نہیں ہیں بلکہ ہر بچے کی زندگی کی ادھوری کہانی ہے۔ اگر ہم آج تحقیق، سائنسی ڈیٹا اور انسانی حقوق کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں تو ہم نہ صرف آئندہ نسلوں کے ساتھ زیادتی کریں گے بلکہ اپنی اخلاقی و انسانی ذمہ داریوں سے بھی انحراف کریں گے۔ اسی پر سوال رکھیں گے۔ قوانین موجود، خطرات واضح، اعداد و شمار خوفناک، اس کے باوجود 29% لڑکیوں کی کم سنی میں شادی، کیا یہ ریاستی غفلت ہے، سماجی جمود ہے یا مذہبی تعویلات کا مسئلہ ہے؟ زیغم صاحب، ایک آرزو کیس ہے 2023 کا وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں عدالت یہ لکھتی ہے، شرعی عدالت اسلامی اصولوں کے مطابق صرف بالغ ہونا نہیں بلکہ تعلیم، فہم اور شعور بھی شادی کے لیے ضروری ہے، اور یہی دلیل شریعت کی روشنی میں ریاست کو قانون سازی کے اختیارات کو درست قرار دیتی ہے۔ اب سر، جو ہماری کنڈیشن ہے 29% لڑکیوں کی کم سنی میں شادی اور پھر مسائل بعد کے، اس کو آپ کہاں گریڈ کریں گے؟ ریاستی غفلت ہے، سماجی جمود ہے یا مذہبی تعویلات ہیں؟ عائشہ، یہ کون سا سال ہے؟ 2025 ہی ہے نا؟ جی بالکل جی، 2025 ہے نا؟ 1025 تو نہیں ہے۔ کیا یہ 2025 کی بحثیں ہیں؟ کیا 21ویں صدی میں ہمیں یہ بحثوں میں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں ادارے بتائیں گے کہ بچے بہت اہم ہیں؟ شریعت کورٹ بتائے گی، سپریم کورٹ بتائے گی، NGOs بتائیں گی؟ اب تصور کیجئے کتنے ملک ہیں اسلامی مسلم اکثریت کے دنیا میں؟ 50؟ کیا وکھرے ٹائپ کے مسلمان ہم ہی ہیں اسلام کا نام خراب کرنے والے؟ تمام نیگیٹو بحثیں یہاں سے نکلتی ہیں، اور مستقبل ہمارا 2025 تو آج ہے، 2050 میں ہم کہاں ہوں گے؟ کیا مستقبل اس قوم کا اس کے بچے نہیں ہیں؟ یہاں ججوں کے گھروں سے تشدد زدہ بچے نکلتے ہیں، پیروں کے گھروں سے مردہ بچے نکلتے ہیں، بھٹوں میں اور گھروں میں غلامی ہے، اور بچیوں کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 1,90,00,000 خواتین پاکستان میں ایسی ہیں جن کی بچپن میں شادی ہوئی تھی، اور 5% تو ایسی ہیں پاکستان میں جن کی 15 سال سے بھی پہلے شادی ہوتی ہے۔ کیا خطرات ہیں، کیا اثرات ہیں، وہ آپ نے بتا دیے۔ سماج کا بھی قصور ہے اور اس کے ساتھ حکومت کا، ریاست کا بھی قصور ہے، لیکن سماج کو کس نے ریفارم کرنا تھا؟ سماج کو کس نے یہ بتانا ہے کہ یہ غلط ہے؟ سماج کو تعلیم کس نے دینی ہے؟ بچیوں کو تعلیم کس نے دینی ہے؟ خواتین کو مقتدر کس نے کرنا ہے؟ امپلائمنٹ میں کس نے لانا ہے؟ یہ سب چیزیں کس نے بدلنی ہے؟ سماج کوئی منجمد چیز تو نہیں ہے نا، کوئی پتھر کی لکیر تو نہیں ہے۔ سماج کو ریفارم کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ مولوی کھیل رہے ہوں، سیاسی مقاصد کے لیے، پروجیکٹس کے لیے مذہبی لوگوں کو، مذہبی جماعتوں کو استعمال کر رہے ہوں، اپنے آپ کو یرغمال بنا رہے ہوں، اور اس کے ساتھ 25 کروڑ لوگوں کو ان کا یرغمال بنا رہے ہوں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ 2025 ہے، آپ کو لگتا ہے یہ 1025 ہے۔ پھر آپ قانون بنانے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ جو قانون بنا ہے 18 سال کا، 2025 میں ماشاءاللہ اسلام آباد کو، پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو پتہ چل گیا کہ بچہ 18 سال میں جوان ہوتا ہے۔ درست۔
آج آ کے پتہ چلا ہے 75 سال بعد. سر سندھ تو بنا چکا ہے اور پنجاب کو بھی پتہ نہیں چلا جو ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی رکھتا ہے. جی پنجاب کو بھی تک پتہ نہیں ہے, پختونخوا کو بھی تک پتہ نہیں ہے کہ بچہ کیا ہوتا ہے, بلوچستان کو بھی تک پتہ نہیں ہے کہ بچہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان درست کو ہو کب گیا پتہ ذہن سے. چلے گا؟ تو یہ سر، ہم بدلنا گفتگو ہوگا, کریں گے، قانون شاید کبھی نہ بنائیں, کبھی پتہ اس چلے. پر عمل کریں. درست کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب. کیا پاکستان میں کم عمری کی شادی کے مسئلے پہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھی سماج کوئی منجمد چیز نہیں, مذہبی اجتہاد کے ذریعے جدید سائنسی معاملات, انسانی حقوق کی روشنی میں نئے احکامات جاری کرنا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ مذہب اور جدید معاشرتی تقاضے پورے ہو پائیں؟ عائشہ, ہم معیشت کو روتے ہیں, یا معاشرہ ہی ہم جسٹیفائی نہیں کر پائے کہ ہم نے کس قسم کا معاشرہ بننا ہے یا ہو چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے ایک اچھی ماں دیں, میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. اچھی ماں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ایسی ماں جو صحت مند ہو, ایک ایسی ماں جو کہ ذہنی طور پر بلوغت کو پہنچ چکی ہو, ایڈلٹ ہو, سمجھدار ہو, امپاورڈ ہو, ایک کانفیڈنٹ ماں. اگر ایک کانفیڈنٹ ماں ہوگی تو وہ ایک کانفیڈنٹ اولاد اس کی ہوگی. لیکن اگر ماں کانفیڈنٹ نہیں ہے تو اولاد بھی انڈر کانفیڈنٹ ہوگی, دھکے کھائے گی, کوئی اس کو ادھر دھکے دے گا, کوئی ادھر جائے گا, گلیوں میں گھومتے پھریں گے. جس ملک کے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں, اس کی بنیاد یہ ہوا کرتی ہے کہ وہاں کی مائیں جو ہیں وہ اتنی امپاورڈ نہیں ہیں, اس طریقے سے سوچ نہیں رکھتی کہ وہ اپنے بچوں کا دھیان اس طریقے سے کر سکیں. تو میرا خیال ہے سب سے بڑی وجہ تو یہی بنتی ہے, اور جو ان کو فیصلہ کرنا ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہ آج معاملہ جہاں پر سیاست اور مذہب آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو سیاست آسانی کے ساتھ پتلی گلی سے نکل جاتی ہے. سیاست کھڑی ہو کے مذہب کو فیس آف نہیں کرتی. آج خاموشی چھا جائے گی کیونکہ ہماری اس نے کونسل نے یہ جو ہے شریعت انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا. کون سا صوبہ ہے اگر سندھ کر سکتا ہے تو پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ چھوڑ دیجئے, آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں وفاق کو؟ وفاق کرے گا تو نہیں دیکھا جائے گا, نہیں کرے گا تو اس کے باوجود اس کو صوبوں کے لیول کے اوپر ضرور ہونا چاہیے, اور صوبے پھر انشور کریں کہ ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری قوم صحت کے حساب سے, تعلیم کے حساب سے ایک بہت گرتی اور کمزور قوم کے حساب سے ہمیں اس کا علاج کرنا ہے اچھی ماؤں کے تھرو, اور امپاورمنٹ, تعلیم, اور ان کے ساتھ ہی ان کو صحت کے ساتھ ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جب تک یہ نہیں ہوگا, لیبر فورس کو آپ دیکھ لیجیے, یعنی جس طریقے سے بھی دیکھیں ہماری خواتین کا حصہ لیبر فورس کے اندر اتنا کم ہے, اس وجہ سے ہم اس طرح کی معیشت ہیں جس میں ہم بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے ان تمام چیزوں کو جب ملایا جائے تو ایک بہت ہی غلط فیصلہ جس کے اوپر سیاست پھر سے منہ ڈھانک کے چھپا کے کسی پتلی گلی سے باہر نکل جائے گی, اور الٹیمیٹلی ہمارا یہی ہوگا, اور عوام کو بھی کنفیوژن میں ڈال دیں گے کہ آپ کرنا ہے کہ یعنی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا رومی صاحب, اوپر سماج پہ بات ہوئی کہ سماج منجمد نہیں ہوتا, اس کو ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایک بڑے اہم معاملے پر بات کریں, کم عمری کی شادی کے خلاف کیا صرف قوانین کافی ہوں گے یا پھر معاشرتی آگاہی, مذہبی مکالمے اور اسکول نصاب میں بھی اس کا شامل ہونا, ان تمام چیزوں کا سنک ہونا ضروری ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے؟ جی بالکل صحیح آپ نے کہا, اور یہ سارے عوامل جو ہیں یہ کار فرما ہوتے ہیں کسی بھی معاشرتی رویے کو تخلیق کرنے میں, اس کو بڑھاوا دینے میں, اور یہ قانون سازی پر بہت زور ہم دیتے. خیر وہ ایک بنیادی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے پاکستان نے بہت سارے عالمی قوانین اور اس طرح کے معاہدے جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے اس پر دستخط کر رکھے ہیں, اور اسی کی روح سے جو بہت ساری پاکستان کے اندر قوانین ہیں خصوصاً چائلڈ میرج کے حوالے سے وہ اس سے متصادم ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کو عالمی قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے آپ کے جو ڈومیسٹک قوانین ہیں, تو وہ تو ایک ضرورت بھی ہے. لیکن زیادہ ایشو یہاں پہ معاشرتی رویوں کا ہے, اور جو سوچ ہے اس کو بدلنے کا جو ہے عمل ہے. اس میں ہماری سیاسی پارٹیاں, میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بہت رول ہے اہم, نہ صرف قانون سازی کے حوالے سے بلکہ جو پبلک اوپینین بھی ہوتا ہے اس کو شیپ کرنے کے حوالے سے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تو لگی رہتی ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے, کبھی وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, لیکن دیگر پارٹیوں کو بھی اس میں بالکل بھرپور طریقے سے نہ صرف اس کاز کو آگے بڑھانا چاہیے, بلکہ یہ وقت آ گیا ہے جو آپ نے اعداد و شمار بھی بتایا ہے خواتین اور بچیوں کے ساتھ جو صورتحال ہے, اور وہ ہر سال ڈاکیومنٹ ہوتی ہے, ریکارڈ ہوتی ہے, خود پاکستان کے اندر جو رپورٹس چھپتی ہیں ان میں بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ یہ
یہ پوری چیز ختم کرنے کی اب اشد ضرورت ہے. جی ٹھیک ہو گیا. حماد غزنوی صاحب, محمد علی جناح صاحب نے برے صغیر میں اس چائلڈ میرج یا کم عمری کی شادی پر پابندی کی حمایت کی تھی. اگر بچیوں کا تحفظ اس وقت قرار دے دیا گیا تھا کہ اس معاملے میں اس ریسٹرینٹ کے ذریعے ضروری ہے, تو آج اس پہ تنازع یہاں کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر پنجاب سب سے بڑا صوبہ, اس کو تو سب سے پہلے آگے کھڑے ہونا چاہیے. بڑی اہم آپ نے بات کی, یعنی بانی پاکستان کے ذہن میں اس ملک کا کیا تصور ہے اور اس کی خواتین اور بچوں کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں, یہ ساری بات ہی صرف ایک جملے سے سمجھ آ جاتی ہے آپ کو. دیکھیے وہ کوئی عالم تو نہیں ہے, بالاستیاب تو انہوں نے اس طرح اسلام نہیں, لیکن وہ اسلام کی اسپرٹ کو سمجھتے ہیں, اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام جو ہے وہ اصول طے کرتا ہے, وہ آپ کو فریم ورک دیتا ہے, لیکن وہ آپ کو اس کی بنیادی وجہ پہلے سمجھنی چاہیے کہ ایسا کیوں کرتا ہے. اب میں ذاتی طور پہ میں تو اسلام کا ایک ادنا ترین طالب علم ہوں, لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کیونکہ ہم کہتے ہیں ہر زمانے کے لیے ہے, ہر علاقے کے لیے ہے, تو اس لیے اس نے بنیادی یہ ایک اہتمام کر رکھا ہے کہ وہ اصول فراہم کرتا ہے. ایک جولانگاہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کا ایریا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کو رہن سہن کو پابندیاں نہیں لگاتا کہ آپ نے پلنگ پہ سونا ہے اور زمین پہ نہیں سونا, آپ نے یہ سبزی کھانی یہ نہیں. یہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی کہ شلوار قمیض جو ہے وہ اسلامی لباس ہوگا, یہ نہیں ہوتا. اب مثلا میں آپ سے شہزاد صاحب سے پوچھتا ہوں, آئی ڈی کارڈ بنوانے کی اسلامی عمر کیا ہے؟ فرمائیے آپ. ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی اسلامی عمر کیا ہے؟ یہ تو دیکھیے, یہ جو اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ اس عمر میں بنے گا, یہ تو اسلام کا یہ کام نہیں ہے. اسلام آپ کو ایک اصول فراہم کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ آپ ساری دنیا جہاں اجتماعی طور پر انسانیت نے جو کچھ سیکھا ہے, جہاں پر آپ کو جدید علوم لے کر جا رہے ہیں, اگر آپ کو ڈیٹا یہ بتائے گا کہ انفنٹ مورٹیلٹی جو ہے اور میٹرنل مورٹیلٹی جو ہے وہ ٹین ایجرز کی شادیوں کے نتیجے میں کیا ہوتی ہے, تو آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. آپ اس پہ غور فرمائیں گے, آپ تعلیم کے حوالے سے سوچیں گے کیا چاہیے, آپ معاشی خود مختاری کے حوالے سے سوچیں گے کتنا وقت درکار ہے, آپ برین ڈیولپمنٹ اس کے بارے میں بڑی سیدھی رپورٹس ہیں, بہت بڑی اسٹڈیز, ایک آدھی نہیں ہے کوئی, وہ سب کو معلوم ہے کہ میچورٹی رشتہ چلانے کے لیے سب سے زیادہ طلاقیں جو ہیں وہ ٹین ایجر میرجز میں ہوتی ہیں. اس طرح کا ایک ہیوج ڈیٹا موجود ہے. تو لہٰذا میں فیض صاحب کے الفاظ پہ بات ختم کرتے ہیں کہ فقیہ شہر سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں. درست ہو گیا جی. پروگرام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.